बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, तीफ़ी बट लाहौर नहीं बल्कि पंजाब का एक बहुत बड़ा नाम था। पुलिस मुकाबले में जिस तरह से उसकी हलाकत हुई, किस तरह से साथी छुड़ाने आए और किस तरह से छुड़ा कर ले गए, और फिर उसके कोई पौने 2 घंटे बाद उसको उन्हीं साथियों की फायरिंग से जो है उसकी हलाकत वो शो की गई और ये एक बाब जो है वो बंद हो गया। तीफ़ी बट की हलाकत के बाद इंटरपोल की जानिब से क्या इंक्वायरी की गई है, क्या इंक्वायरी की जा रही है, तीफ़ी बट को जिन लोगों ने मारा क्या उनको इल्म था कि ये शख्स कौन है, इस हवाले से आपसे बात करूँगा। और तीफ़ी बट के इस मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाने से कबल आखिरी अल्फाज क्या थे, या यूँ कह लें कि आखिरी ख्वाहिश का क्या इजहार किया, इस हवाले से आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगा। तो शुरू करते हैं। तीफ़ी बट को जब दुबई में गिरफ़्तार किया जाता है, गिरफ़्तारी के बाद जिस तरीके से उसको वापस पाकिस्तान भिजवाया जाता है, डिपोर्ट किया जाता है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट थे सारे मामला। कानूनी तरीक़ाकार नहीं अपनाया गया, तीफ़ी बट को वापस भिजवा दिया गया। जब तीफ़ी बट वापस पाकिस्तान आता है तो लाहौर कराची एयरपोर्ट से उसको सीसीडी वाले जो हैं वहाँ से उसको हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेकर बाय रोड उसको लेकर आते हैं लाहौर, और रास्ते में रहीम यार ख़ान के इलाके में एक वक़ूआ बनाया जाता है। उस वक़ूए के मुताबिक कुछ लोग 2 गाड़ियों पर आते हैं और ग़ालिबन कोई 6 लोग बताए गए उन्होंने, तो वो तीफ़ी बट को पुलिस हिरासत से छुड़वा कर ले जाते हैं। इस दौरान हमलावर जो थे उन्होंने पुलिस पर शदीद फायरिंग भी की। उससे कोई पुलिस एहलकार जो थे उनकी जानें तो महफूज रहीं, लेकिन सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचा। अच्छा, इस वाक़े के बाद कोई पौने 2 घंटे बाद एक और वाक़या पेश आता है। उसमें जो वहाँ के रहीम यार ख़ान के मुकामी सीसीडी के अफसरान हैं, उनका कहना है कि वो गश्त पर थे या किसी रेड पर से वापस आ रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने मशकूक गाड़ी को रुकने का इशारा किया। तो उस गाड़ी में जो लोग थे उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी उन पर जवाबी फायरिंग की। कुछ देर फायरिंग का तबादला जो था वो जारी रहा, और उसके बाद जब फायरिंग का तबादला रुकता है तो थोड़ी देर बाद पुलिस जब वहाँ पर जो हमलावर थे उनकी साइड पर जाकर देखती है तो वहाँ पर एक शख्स जो था वो ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ था और आखिरी सांसें ले रहा था। उसके पास एक राइफ़ल भी थी, जबकि उसके साथी जो थे वो फ़रार हो चुके थे। पुलिस का कहना है कि उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुँचने से कबल जो था वो सांसें जो थी अब उसकी ख़त्म हो गई, वो दम तोड़ चुका था। उसके बाद ये भी FIR जो है वो दर्ज कर ली जाती है। अब इसके बाद होता क्या है? तीफ़ी बट की हलाकत के बाद सोशल मीडिया पर बड़ा कोहराम मचता है और कई हफ्तों तक, बल्कि कह लें कि 1.5-2 महीने तक जो है ये सोशल मीडिया की केस जो था वो जीनत बना रहा। बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई, बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के वीलॉग्स हुए, नेशनल मीडिया पर बहुत सारी ख़बरें आईं कि तीफ़ी बट की हलाकत में अरबों रुपया जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। फिर कभी मरीम नवाज़ का नाम लिया गया कि मरीम नवाज़ की अप्रूवल दी गई, फिर कभी मतलब कि मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों की जो मालूमात थी या जिसका जहाँ बस चलता था उसने अपने ज़राए से मालूमात हासिल करके इसके मुतल्लक जो थे वो तमाम तर व्लॉग्स किए, पॉडकास्ट की, नेशनल मीडिया पर ख़बरें चलीं। अब इस दौरान होता ये है कि तीफ़ी बट के जो भाई ख्वाजा अज़हर गुलशन थे उनकी जानिब से ऐलान किया जाता है कि वो अपने भाई का जो कत्ल है वो माफ़ नहीं करेंगे, वो हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद वो भी आराम से सुकून से एक कॉर्नर पर हो गए और अब तक उनका नहीं पता वो दोबारा मंजर आम पर भी नहीं आए। तीफ़ी बट के बच्चों की जानिब से, बेटों की जानिब से भी किसी फोरम पर कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। मोहसिन बेग साहब की जानिब से ये कहा गया था कि वो इस मामले को जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर उठाएंगे, इंटरपोल से रब्ता भी करेंगे और UAE की गवर्नमेंट जो थी उनसे भी रब्ता करेंगे और वहाँ भी एहतजाज करेंगे इसके हवाले से कि ये एक जुल्म ज़्यादती हुआ है, आपके लॉस की जो है वो ख़िलाफ़ वर्जी हुई है।
تو اس حوالے سے بھی ابھی تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ ان کی جانب سے بھی کیا کارروائی کی گئی ہے۔ لیکن جو میری اطلاع ہے، میرے ذرائع کا جو کہنا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ تیفی بٹ کی ہلاکت کے بعد ایک تو بہت زیادہ اس کیس کو بھی ہائپ کریٹ کی گئی، بہت زیادہ ہائپ ملی سوشل میڈیا پر، اور بہت زیادہ پروگرامز ہوئے، لوگوں نے بڑی باتیں کیں، لوگوں نے پازیٹیو انداز میں بھی کیں، نیگیٹو انداز میں بھی کیں، اور سی سی ڈی کے خلاف بھی بہت سے وی لاگ ہوئے، گورنمنٹ کے لوگوں کے خلاف وی لاگ ہوئے، پھر ٹرکا والا خاندان کا نام آتا رہا کہ ان کی جانب سے بڑے پیسے خرچ کیے گئے ہیں، اس قسم کے الزامات جو تھے وہ لگتے رہے۔ لیکن اب جو پتہ لگا ہے، تازہ ترین کچھ اپڈیٹس جو ہیں اس کیس کے حوالے سے، وی لاگ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو کوئی اپڈیٹس آتی ہیں یا کوئی نئی بات اس حوالے سے آئے تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور اسی لیے میں یہ وی لاگ کر رہا ہوں۔ جو میری اطلاع ہے، میری اطلاع کے مطابق انٹرپول کی جانب سے جب تیفی بٹ کو مارا گیا تو اس کے بعد جو کچھ ہوا اس حوالے سے انٹرپول کے جو ہائی اپس ہیں ان کی جانب سے اس کیس کے حوالے سے انکوائری جو تھی وہ ایک کروائی گئی، اور اس کے متعلق تمام تر تفصیلات حاصل کی گئیں۔ تیفی بٹ کو کس طریقے سے پاکستان ڈپورٹ کروایا گیا، آیا کہ وہ طریقہ ٹھیک تھا، یا تمام تر جو لیگیلٹیز تھی ان کو بالکل ایک سائڈ پر رکھ کر اور آؤٹ آف دا وے جا کے رول اینڈ ریگولیشنز کے اگینسٹ تیفی بٹ کو پاکستان بھجوایا گیا۔ اس حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ تیفی بٹ کو جب پاکستان بھجوایا گیا تو وہ اس کا کورٹ میں کیس چل رہا تھا، تو کورٹ کی جانب سے اس کو جیل بھجوایا گیا تھا، جیل میں سے اس کو وہاں سے ڈائریکٹ جو تھا ریلیز کیا گیا، اور انٹرپول کے جو وہاں کے مقامی آفیسر تھے، غالباً شاید کوئی کیپٹن کہتے ہیں ان کو، ان کے حوالے کیا گیا، اور انہوں نے پھر وہاں سے اس کا گولڈن ویزا جو تھا وہ کینسل کیا گیا، پھر اس کو ڈپورٹ کر دیا گیا پاکستان۔ کراچی ایئرپورٹ پر وہ آیا اور وہاں سے سی سی ڈی والوں نے اس کو اپنے ہینڈ اوور کر لیا۔ اب یہ ساری چیزیں جو تھیں اس حوالے سے انٹرپول کے جو لوگ تھے جو انکوائری اس بارے میں کر رہے تھے، انہوں نے کہتے ہیں کہ دبئی گورنمنٹ سے تمام تر تفصیلات حاصل کی، اور انہوں نے بھی کویسچن مارک لگایا کہ اس کو کورٹ میں پروڈیوس کیوں نہیں کیا گیا تیفی بٹ کو، جب کورٹ میں کیس چل رہا تھا تو اس کے اگینسٹ آؤٹ آف دا وے اس کو رول اینڈ ریگولیشن کو ایک سائڈ پر رکھ کے کیوں اس کو پاکستان بھجوایا گیا۔ اس حوالے سے تمام تر حقائق جو ہیں وہ ان کے سامنے بھی آ گئے ہیں، اور اس حوالے سے جو اپنا انٹرپول کے ریمارکس تھے وہ بھی کچھ اچھے نہیں تھے، اور جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق یو اے ای کی جو گورنمنٹ ہے ان کی جانب سے یہاں پاکستان میں بھی اپنا خاصا کہہ لیں کہ باز پرس کی گئی یا احتجاج کیا گیا، مبینہ طور پر ان سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے جو یہ اقدام کیا ہے وہ اقدام ٹھیک نہیں ہے، ان کا یہ اقدام غلط تھا۔ اگر کسی شخص کو ڈپورٹ کیا گیا ہے تو وہ اس ذمہ داری پر یا اس کہہ لیں کہ ریالٹی، گراؤنڈ ریالٹی جو تھی وہ یہ ہونی چاہیے تھی کہ اس کو واپس لے جا کر کورٹ میں پیش کرتے، اور جو کیس تھا اس کو عدالتوں میں چلاتے، اور اس کو سزا جو تھی وہ عدالتوں سے دلوائی نہیں تھی۔ یہ وہاں پر ان کا جو افسران لینے گئے تھے ان کا موقف بھی تھا وہاں پر، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارا یہ انتہائی مطلوب شخص ہے، اور بڑا ہائی پروفائل کیس تھا، امیر بلاج مرڈر کیس، جس میں اس کو مطلوب تھا، جس میں نامزد ملزم تھا امیر بلاج کے قتل کیس میں، اور پچھلے کوئی 18-19 ماہ سے جو تھا یہ مفرور تھا، اشتہاری تھا۔ تو یہ وہاں پر کچھ کہتے ہیں کہ انڈرٹیکنگ بھی دی تھی انہوں نے کہ اس کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا، لیکن اس کے بعد پتہ لگا کہ اس کو پیشنا اپنا کسی گرفتاری تو اس کی ڈالنا دور کی بات تھی، اس کو کورٹ میں پیش بھی نہیں کیا گیا، اور راستے میں ہی ایئرپورٹ سے، جب کراچی ایئرپورٹ سے لاہور کے لیے لا رہے تھے بائی روڈ، حالانکہ اس طرح کبھی ہوا نہیں کہ کراچی سے کسی ملزم کو لاہور لانا ہو اور اس طرح ہائی پروفائل ملزم ہو تو اس کو بائی روڈ لے کے آیا جائے، لیکن کہتے ہیں کہ سڈن کچھ پلان ایسا بن گیا، پلان چینج کیا گیا، بائی ایئر لانے کی بجائے کراچی سے اس کو بائی روڈ لایا گیا، اور رحیم یار خان میں جو وقوع بنایا گیا وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے۔ اس حوالے سے خاصی مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اب آئندہ شاید کچھ اس قسم کے اپنا معاملات ریڈ وارنٹس کے حوالے سے یا
اشتہاری ملزمان جو بیرون ملک میں ہیں ان کو جب واپس لایا جائے اس حوالے سے کچھ نہ کچھ معاملات جو ہیں وہ فکس کیے جائیں گے، کچھ شیورٹی لی جائے گی، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریڈ وارنٹس جو ہیں ان کو انٹرٹین نہ کیا جائے۔ اس حوالے سے بھی بہت سارے جو مقتدر حلقے ہیں ان کے درمیان یہ بات چیت ہو رہی ہے، کیونکہ اس معاملے کو بہت سیریسلی انٹرپول کی جانب سے لیا گیا ہے، اور یو اے کی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی بہت سیریس لے رہی ہے اس کو، کہ اگر ایک ملزم اشتہاری جو آپ کو وانٹڈ تھا تو اس کو جب آپ کے حوالے کیا گیا تو اس کے ساتھ اس طرح کے معاملات، جس طرح سے اس کی ہلاکت ہوئی ہے، یہ سارا کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس حوالے سے اس معاملے میں بہت سیریس جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں، بہت سیریس موڈ پر معاملات ہیں، اور انٹرپول کی جانب سے میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کو بہت سیریس لیا گیا ہے، ان کی جانب سے اس کیس کو ٹیک اوور کیا گیا ہے، اور وہ ابھی تک اس کیس کو لے کر معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اور فیصلہ انہوں نے ابھی کرنا ہے کہ اشتہاریوں کے متعلق کیا فیصلہ کیا جانا چاہیے جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان سے، جن کا تعلق ہے، جو پاکستان میں پولیس کو یا مختلف اداروں کو مطلوب ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز میں آپ سے اور شیئر کروں گا کہ جن لوگوں نے تیفی بٹ کے مقابلے کے ٹائم وہاں پر موجود تھے، ان کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا یہ شخص جو ان کے ہینڈ اوور کیا گیا ہے، یا جس کی مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاکت ہو رہی ہے، یا جس کو ساتھی چھڑوانے کے لیے آ رہے ہیں اور وہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا جا رہا ہے، وہ شخص ہے کون۔ اس کے متعلق وہاں کی پولیس کو، جو سی ڈی کے افسران تھے، ان کو بالکل علم نہیں تھا کہ یہ شخص کون ہے، اور میں بھی جو میری اطلاع ہے، میرے ذرائع کا کہنا ہے کہ جن افسران کے ہینڈ اوور اس کو کیا گیا یا جنہوں کی موجودگی میں مبینہ پولیس مقابلہ ہوا، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو مارے جانے کے بعد بھی کئی گھنٹے تک علم نہیں تھا کہ یہ شخص ہے کون۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا اس کے متعلق تو شاید وہ افسران جو ہے وہ اس کو مارنے سے گریز کرتے، یا وہ انکار کر دیتے کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ تو ان افسران کا کہنا یہ ہے کہ بلکہ کسی جگہ پر بات ہوئی ہے، اور ان افسران کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ لاہور کا یا پنجاب کا وہ شخص ہے جو ایک بہت بڑا نام ہے، اور یہ امیر بلاچ کے قتل میں تھا، وہ وانٹڈ تھا، تو وہ بھی بالکل اس سے لا علم تھے، ان کو لا علم رکھا گیا۔ ان کو تو صرف افسران کی جانب سے حکم ملا کہ یہ ایک شخص ہے اور کرمنل ہے یا جو بھی ہے، اس کو جو روٹین چلی آ رہی ہے پچھلے 8-9 ماہ سے پولیس انکاؤنٹرز کے حوالے سے، تو یہ پولیس انکاؤنٹر جو وہاں پر ہوا ہے رحیم یار خان میں تیفی بٹ کا، یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور اسی کڑی کے تناظر میں جو ہے یہ مقابلہ بھی ہوا۔ بہرحال انہوں نے یہ اس بات کا بڑا اعادہ کیا کہ اگر ہمیں اس چیز کا علم ہوتا تو شاید ہم اس مقابلے میں حصہ لینے سے یا اس کا حصہ ہم بالکل بھی نہ بنتے۔ ایک تو یہ بات تھی، اور دوسرا جو اپنا پتہ لگا ہے، میرے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تیفی بٹ کے مقابلے سے قبل جو کوئی گفتگو ہوئی، اس میں سے کچھ 1-2 فکرے یہ بھی تھے کہ جب اس کو تیفی بٹ کو پتہ لگ گیا نا کہ اب میرا وقت جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے اور میرے متعلق نقشہ کھینچا جا چکا ہے، تو وہ ایک فکرہ تیفی بٹ نے جو تھا وہاں پر کہا، ان کو یہ کہا کہ اگر مجھے مارنا ہی ہے تو مجھ پر یہ ایک مہربانی کرنا کہ مجھے سامنے سے گولی مارنا، میرے دل پہ گولی مار دینا، مجھے پیچھے سے گولی نہ مارنا، اور میرے چہرے پر گولی نہ مارنا، میرا چہرہ نہ خراب کرنا۔ اور بڑے پراعتماد طریقے سے کہتے ہیں کہ اس نے گفتگو کی، اور اب میں کیا اس کے متعلق کہوں کہ اب جنہوں نے مارا یا جن کی طرف سے فائرنگ کی گئی ان کے ساتھ اور کیا گفتگو ہوئی، اس حوالے سے میں مزید بات اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ باتیں جو ہیں وہ جو قانونی کارروائی کی گئی ہے اس کے بالکل برعکس ہیں، اور بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں کہ جو میں کر نہیں سکتا، کیونکہ اس لیے نہیں سکتا کہ ان باتوں کو کسی نے آن نہیں کرنا، اس کے متعلق کسی نے ماننا نہیں، اور خاص کر جن لوگوں نے یہ کام کیا یا جو لوگ اس میں انوالو تھے، ان کو پھر اس کی جو آخری کچھ چند منٹ کی گفتگو تھی، اگر وہ سامنے لائی جائے یا وہ سامنے کی جائے تو اس کو آن کسی نے نہیں کرنا۔ تکلیف تو سب کو بہت ہوگی، لیکن اس کی گواہی کون دے گا، اس کو اپنا جسٹیفائی کون کرے گا، اس کے ثبوت کون پیش کرے گا، اس حوالے سے جو ہے وہ الفاظ اور وہ گفتگو جو ہے وہ میں کہنے سے قاصر ہوں۔ لیکن یہ ایک فکرہ آخری جو تھا
وہ یہ تھا کہ مجھے گولیاں جو ہیں وہ سامنے سے ماری جائیں، میری نہ پیٹھ پر گولیاں ماری جائیں اور نہ میرے چہرے کو جو ہے وہ خراب کیا جائے، میرے چہرے پر بھی گولیاں نہ مارنا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ تیفی بٹ کے متعلق آخری ٹائم میں وہ بڑا پراعتماد تھا، اور ایک ہوتا ہے کہ شاید کوئی خوف ہو، ڈر ہو، یا وہ اس حوالے سے وہ چیز جو تھی آخری ٹائم پر وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب اس حوالے سے انٹرپول کی جانب سے کیا کچھ فیصلہ آتا ہے، وہ کیا اپنی رپورٹ دیتے ہیں یا کیا انسٹرکشن جاری ہوتی ہیں، اور آگے آنے والے دنوں میں اشتہاریوں کے حوالے سے اس کے متعلق کیا طریقہ کار طے کیا جائے گا، کس قسم کی گارنٹی لی جائے گی، اور کہاں کہاں کن کن جگہوں پر کن کن چیزوں کے لیے پاکستان میں جو ہے وہ پولیس کو کہہ لیں، گورنمنٹ کو کہہ لیں، پابند کیا جائے گا۔ اس حوالے سے اب آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا کہ کیا کچھ طے کیا جاتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔